गाइस हमने पिछली वीडियो में पानी की अहमियत और वाटर क्राइसिस की मुख्तलिफ वजूहात को वन बाय वन डिस्कस किया था। और आज अब हम इस वीडियो में वाटर क्राइसिस की जो मुख्तलिफ इम्प्लिकेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। गाइस जब वाटर क्राइसिस के मुख्तलिफ इम्पैक्ट्स और इफ़ेक्ट्स को मैंने पढ़ा और फिर उनको जब इवेलुएट किया तो मुझे जो सबसे एक अहम इसका इम्पैक्ट समझ में आता है वो ये है कि देयर आर सम स्पेकुलेशंस ऑफ अ फ्यूचर वाटर वॉर विद इंडिया। गाइस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आए रोज़ बयानात आते रहते हैं और बड़े सीरियस बयानात आते हैं कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते और वो पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा देंगे। तो गाइस ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है ये तो एग्री बेस्ड है। एग्रीकल्चर हमें जीडीपी का एक मेजर हिस्सा शेयर करता है और इसी तरह हमारी एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर जो है उसको रिटेन किए हुए है। तो इस सूरत हाल में हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है ये फिर बहुत कम हो जाएगी और हमारे मुल्क में ऑलरेडी काफ़ी सारे फूड सिक्योरिटी के ऊपर इश्यूज़ हैं। तो फिर मज़ीद जो भूख और अफलास जो है उसको फ़रोग़ मिलेगा तो फिर डेफिनेटली हमारे और इंडिया के दरमियान एक फ्यूचर वाटर वार की एक सिचुएशन बन सकती है। और फिर आप लोगों को ये भी पता है कि ये दोनों मुल्क जो हैं ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स रखते हैं और इस सिचुएशन में फिर ये जो वाटर वार है ये फिर एक न्यूक्लियर वार की तरफ भी लीड कर सकती है। गाइस इस वाटर क्राइसिस का जो दूसरा बड़ा इम्पैक्ट मुझे समझ आता है वो ये है कि हमारे यहाँ ये जो इंटर प्रोविंशियल डिसहार्मनी है, इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स हैं, इसके अंदर भी वाटर क्राइसिस का एक बड़ा हिस्सा है। सिंध को बहुत सारे रिजर्वेशंस रहते हैं। वो आए रोज़ जो है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को इल्ज़ाम देते हैं कि ये हमारा एक पानी का बहुत बड़ा हिस्सा ये इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान जो है ये सिंध का लोअर राइपेरियन है और फिर बलूचिस्तान जो है उसकी हुकूमत को भी सिंध से बहुत सारे ग्रीवेंसेस रहते हैं कि ये यहाँ पर पानी के लिए हमारे यहाँ कैनाल्स को फ़रोग़ नहीं देने देते और डैम्स नहीं बनने देते और इसके अलावा जो पानी का एक बड़ा हिस्सा जो बलूचिस्तान का होना चाहिए उसको ये इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह पंजाब और केपीके के भी आपस में काफ़ी सारे जो हैं इख्तलाफात हैं पानी के शेयर के ऊपर, इसकी परसेंटेज के ऊपर, इसकी एंटाइटलमेंट के ऊपर और फिर सबसे बढ़कर पानी से जो बिजली पैदा होती है उसकी परसेंटेज के ऊपर भी ये आपस में जो है मुत्तहिद नहीं है, मुत्तफिक नहीं है और इनके आपस में काफ़ी सारे रिजर्वेशंस हैं। गाइस इसके अलावा जो तीसरा बड़ा इम्पैक्ट मुझे समझ में आता है वो ये है कि जो हमारा रिड्यूस्ड क्रॉप्ड एरिया है ये भी एक पानी के क्राइसिस की एक बड़ी इम्प्लिकेशन है। हमारा तकरीबन जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 80 मिलियन हेक्टेयर्स है और इस 80 मिलियन हेक्टेयर्स में से तकरीबन 29 मिलियन हेक्टेयर्स क्रॉप्ड एरिया है और फिर इस 29 मिलियन हेक्टेयर्स में से सिर्फ 17 मिलियन हेक्टेयर्स जो है वो कैनाल इरिगेटेड एरिया है। गाइस पानी के क्राइसिस की सूरत हाल में ये जो हमारा कैनाल इरिगेटेड एरिया है ये मज़ीद कम हो जाएगा जिससे फिर मज़ीद प्रोडक्टिविटी कम होगी और प्रोडक्टिविटी कम होने का मतलब ये है कि कम फूड, जबकि दूसरी तरफ हमारी जो पॉपुलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बढ़ गई हैं। और रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के एक डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन हमारी जो आधी से ज़्यादा आबादी है ऑलमोस्ट 50%, मोर देन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन डू नॉट हैव एक्सेस टू एडिक्वेट फूड for an active and healthy lifestyle at all the times। और फिर इसी तरह हमारे जो तकरीबन 37% चिल्ड्रन जो हैं they are stunted, they are malnourished, they do not have adequate food in order to grow themselves physically and mentally and intellectually। वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक ग्रो ही नहीं कर पाते हमारे बच्चे। तो फिर ये जो फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन है ये मज़ीद ख़राब होगी जिससे फिर जो है हालात मज़ीद गंभीर हो जाएंगे। गाइस इसके अलावा
جو چوتھا بڑا مجھے امپیکٹ جو ہے پانی کی کرائسس کا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ سالٹ واٹر انٹروژن ہے اور سائل ایروژن ہے. گائز سندھ کے اندر تقریباً ہمارے جو دو بڑے اضلاع بدین اور ٹھٹھا، اس کی سرزمین کے اندر تقریباً جو ہمارا سی واٹر انٹروژن ہے یہ 1000 کلومیٹر تک اندر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے جو گراؤنڈ واٹر ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے، اور تقریباً وہاں پر بریکش کوالٹی آف واٹر اویلیبل ہے، جس کی وجہ سے آئے دن وہاں سے تھروٹ سویلنگ کے جو کیسز ہیں یہ آئے روز رپورٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو کراپس کی پروڈکٹیوٹی ہے یہ بھی کافی حد تک کم ہو گئی ہے، اور پھر لوگ جو ہیں وہاں سے مائیگریٹ کرنے کے لیے مجبور ہیں. اس کے علاوہ واٹر کرائسس کی وجہ سے اور بھی بہت سارے ہیلتھ امپلیکیشنز ہیں، جیسا کہ تقریباً اینولی 39,000 چلڈرنس ڈائی ڈیو ٹو ڈائریا وچ از کاسڈ بائی کنٹامینیٹڈ واٹر. اسی طرح تقریباً مور دین 3 million people visit hospitals. They become sick annually due to the consumption of contaminated water. Likewise, more than 27 million people do not have access to safe drinking water. اور اسی طرح مور دین 53.7 ملین پیپل ڈو ناٹ ہیو ایکسیس ٹو ایڈیکویٹ سینیٹیشن فیسلٹیز. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر تقریباً مور دین 16 ملین پیپل ڈو ناٹ ہیو اے سورس آف کلیکشن آف سیف ڈرنکنگ واٹر. تو گائز سچ آر دا گریوسم کانسیکوینسز آف واٹر کرائسس. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جو مجھے ایک اور اس کی امپلیکیشن سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ واٹر کرائسس اور پاورٹی کا آپس میں بڑا گہرا نیکسس ہے. جہاں پر بھی پانی کی کرائسس کی سچویشن زیادہ گمبھیر ہے وہاں پر ہی پاورٹی بھی بہت زیادہ گمبھیر ہے. گائز اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تھرپارکر کے اندر سندھ میں تھرپارکر اور پھر چولستان جو ہے پنجاب کے اندر چولستان کا ایریا ہے، اور KPK کے اندر ڈیرہ اسماعیل خان ہے، ان علاقوں کے اندر پاورٹی جو ہے یہ تقریباً ایبسولوٹ فارم آف پاورٹی ہے، اور وہاں پر پانی کے جو کرائسس کی سچویشن ہے یہ بھی اس ملک کے اندر سب سے زیادہ گمبھیر ان تینوں علاقوں میں ہے. تو اس سے یہ پھر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے چونکہ وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹیز پھر اس طرح نہیں ہو پاتی جس طرح ہونی چاہیے، تو پھر اس سے یہ جو لوگ ہیں یہ پاورٹی کے ایک فیشیس جو سائیکل ہے اس کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی بے تحاشا کوششوں کے باوجود بھی اس سائیکل کو بریک نہیں کر پاتے. گائز اس کے علاوہ مجھے جو واٹر کرائسس کی ایک اور امپلیکیشن جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ اس کی وجہ سے ٹینکر مافیاز کا فروغ ہے. گائز یہ ٹینکر مافیاز تقریباً ہمارے ملک کے تمام بڑے شہروں کے اندر یہ پروان چڑھ گئے ہیں، اور یہ پانی کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں. ان کا جب جی چاہتا ہے یہ پانی روک کر اس کو مہنگا کر کے پھر سیل کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ جان بوجھ کر روک لیتے ہیں، جس سے پھر لوگوں کے اندر فرسٹریشن آتی ہے اور وہ پھر لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. اور اس طرح یہ جو پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے یہ پھر اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان کو یہ سچویشن بڑی سوٹ کرتی ہے. وہ پھر لوگوں کے اس طرح کے جو غصے کو وہ استعمال کرتے ہوئے انہیں اسٹیٹ کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور گائز یہ سچویشن کراچی جیسے شہر میں، گوادر جیسے شہر میں بڑی واضح ہے. ہم تھوڑے سے اگر ہم اخبارات کو سروے کریں گے، اخبارات کو اسٹڈی کریں گے تو ہمیں اس سچویشن کی سمجھ آنے لگ پڑے گی. اس کے علاوہ گائز ایک اور اس کا جو بڑا اہم امپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری جو بایو ڈائیورسٹی کی ورائٹی ہے وہ تقریباً کم ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح ہمارے جو مینگروو فاریسٹ جو ہمارے کوسٹل ایریاز کے اندر بڑی زبردست لک دیتے ہیں اور وہاں کے انوائرمنٹ کو بڑا اچھا اور خوشگوار رکھتے ہیں، یہ ہمارے جو مینگروو فاریسٹس ہیں یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوتے جا رہے ہیں ڈیو ٹو دی انٹروژن آف سالٹ واٹر. اور گائز اس کے علاوہ اور بھی اس کی جو ہیں کچھ وجوہات، کچھ امپلیکیشنز ہیں.
جتنے بھی ڈپلومیٹک ٹولز ہیں، جتنے بھی ڈپلومیٹک انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہم پرائم منسٹر لیول کی سطح پر بات کر سکتے ہیں، ہم فارن منسٹر کے لیول پر بات کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انڈس واٹر ٹریٹی کے ہمارے ہائی کمشنرز ہیں، اس سطح پر بات کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بڑھا کر جو ہے ہم اپنی متعلقہ حکومتوں کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ وہ اس جو واٹر جو ہے اس کا ایک بہترین حل نکالیں تاکہ دونوں ملکوں کے اندر خوشحالی آئے۔ اور اس لحاظ سے جو دوسری بڑی سجیشن مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کے اندر بھی اپ اسٹریم واٹر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ گائز، چونکہ ہمارے زیادہ تر دریا افغانستان سے پاکستان کی طرف آتے ہیں، اس طرح افغانستان بھی ہمارا اپر رائپیرین ہے، تو اس لحاظ سے اگر ہم ان دریاؤں کے اوپر جو افغانستان سے پاکستان میں آ رہے ہیں، ان دریاؤں کے اوپر ہم واٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ کریں تو پھر اس فنڈنگ کے ذریعے ہم اپنا جو ہمارا فاٹا اور کے پی کے علاقے ہیں ان کے لیے پانی اور انرجی کو سیکیور کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارا یہ جو افغانستان کے ساتھ کنسنسس ہے یہ بڑی ایزیلی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے اور افغانستان کے جو پوائنٹس آف کنورجنس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، خاص کر ہمارا فاٹا اور کے پی کے علاقوں کے جو کلچر ہیں، ان کی جو رسم و رواج ہیں، ان کی بول چال، ان کی زبان، اور حتیٰ کہ ہمارا جو مذہب ہے یہ بھی ایک ہے۔ تو یہ اتنے سارے پوائنٹس آف کنورجنس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ڈیفینیٹلی وہاں پر جو ہے انڈیا کے لیے یہ پوزیشن خالی نہیں چھوڑ سکتے تاکہ وہ وہاں پر جا کر ہمارے ان دریاؤں کے اوپر پروجیکٹس بنائے اور ہمارے لیے پھر مزید آبی بحران کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کرے۔ اور گائز، اس کے علاوہ جو تیسرا بڑا سلوشن جو ہمارے پرابلم کے لیے ہو سکتا ہے، اس پانی کی پرابلم کو ختم کرنے کے لیے جو تیسرا بڑا اہم سلوشن ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈیمز بنانے چاہیے۔ ہمیں اپنے واٹر سٹوریج میکانزم کو ورسٹائل کرنا چاہیے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ طریقے جو ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم پانی کو سٹور کر سکیں، کیونکہ ہمارے دونوں طرف ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں طرف ہاسٹائل کنٹریز ہیں، اور وہ دونوں ہمارے اپر رائپیرین ہیں اور ہم لوئر رائپیرین ہیں، اور پھر ہماری اکانومی بھی ایگریکلچر کے اوپر ہے جو کہ تقریباً 90% پانی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اس صورتحال میں پھر ہمارے پاس ایک ہی ویلڈ جو ہے اور انڈیپینڈنٹ سجیشن بچتی ہے، اور وہ سجیشن یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈیمز بنائیں۔ اور گائز، اس کے علاوہ پھر انٹر پروونشل جو واٹر ڈسپیوٹس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ٹیلی میٹری سسٹم کو لانچ کرنا چاہیے۔ اس سسٹم کے ذریعے ہم واٹر سٹوریج، واٹر ڈویژن، واٹر انٹائٹلمنٹس، واٹر شیئرز اور واٹر شیئرز کی جو پرسنٹیج ہے اس کو بآسانی ہم نکال سکتے ہیں، اور پھر اس طرح اس ایک طریقہ کار ایک بنا سکتے ہیں جس کے تحت ہم پانی کو تقسیم کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ گائز، اس کے علاوہ ہمیں اپنا جو ہمارا نصاب ہے، تعلیمی نصاب ہے، اس کے اندر بھی ہم پانی کے مضمون کو شامل کر سکتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پانی کی امپورٹنس، اس کی پروڈکٹیویٹی اور اس کی یوزیبلٹی کا پتہ ہو۔ اور پھر اسی طرح ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، ہمارے جو ایریگیشن ڈپارٹمنٹس ہیں، خاص کر ہمارا جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے، ان ڈپارٹمنٹس کو اور یونیورسٹیز کو ہم ریسرچ کرنے کے لیے انکریج کر سکتے ہیں، ان کو فنڈنگ کر سکتے ہیں تاکہ وہ نئے طریقے لے کے آئیں جن کی بدولت ہم پانی کو سٹور کر سکیں، پانی کے اوپر ریسرچ کر سکیں، اور اس کے اوپر ہم اپنی جو پالیسی ہے اس کو واضح کر سکیں۔ گائز، اس کے علاوہ ہمیں ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک واٹر پورٹل بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس پانی کے اوپر ڈیٹا گیپ ہے۔ ہمارے پاس پانی کے اوپر فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ سرویز کی بنیاد پر ہوتی ہیں، نہ کہ حقیقت کی بنیاد پر۔ تو پھر یہ جو ایک نیشنل لیول کے اوپر ڈیٹا پورٹل ہوگا، اس کا مقصد ہوگا کہ پانی کے اوپر صحیح اعداد و شمار کو اکٹھا کرنا اور اس سے متعلق پھر پبلک اور اتھارٹیز کو آگاہ کرنا تاکہ پالیسی میکرز پھر صحیح طریقے سے پراپر پالیسیز بنا سکیں۔ اس کے علاوہ گائز، ہمیں جو ہے اس واٹر کرائسس کی سچویشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں نان واٹر بزنس ایکٹیویٹیز، نان واٹر اکنامک ایکٹیویٹیز کو جو ہمارے ایرڈ ایریاز ہیں یا سیمی ایرڈ ایریاز ہیں یا وہ ایریاز جہاں پر پانی بالکل نہیں ہے، ان علاقوں میں ہمیں ان
جو نان واٹر اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان ایکٹیویٹیز کو ہمیں فروغ دینا چاہیے. اور پھر ان سب سے بڑھ کر ہمیں ایک جو ہے پبلک لیول کے اوپر ہمیں ایک پبلک کمپین لانچ کرنی چاہیے جس کے اندر ہماری سوسائٹی کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، انٹلیکچوئلس کو، میڈیا پرسنلز کو، اینکرز کو، اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرز کو، یعنی کہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کسی بھی گروہ کو ہمیں اس کے اندر شامل کرنا چاہیے اور پبلک کو آگاہ کرنا چاہیے کہ پانی جو ہے یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ہمیں اس ریسورس کو بہت کانشیس ہو کر استعمال کرنا چاہیے اور اس کو یوں ہی بیجا ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو گائز میں امید کرتا ہوں کہ ان امپلیکیشنز اور ان سجیشنز کو سننے کے بعد آپ کو کافی حد تک پاکستان کے اندر جو واٹر کرائسس کی سچویشن ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. اور پھر ان سجیشنز کو سن کر آپ کو یہ بھی لگا ہوگا کہ ہم جو ہے اگر صحیح طریقے سے پالیسیز بنائیں اور ان کو پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کریں تو ہم اس واٹر کرائسس کی سچویشن سے باہر نکل سکتے ہیں. اور گائز میں انشاءاللہ جو ہمارے دوسرے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں نیشنل لیول کے اوپر ان کے اوپر بھی ویڈیوز بناتا رہوں گا اور ان کو وقت کے ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتا رہوں گا. اور اگر آپ کسی خاص ٹاپک کے اوپر چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر بھی اپنی رائے دوں، اپنا انالیسس دوں تو پلیز کومنٹس میں جا کر آپ اس ٹاپک کو مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس ٹاپک کے اوپر آپ کو انالیسس چاہیے. ویل گائز، تھینک یو.